पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के शहबाजों ने जो इंडियन एयरफोर्स की मंजी ठोकी थी, उनका बेड़ा गर्क किया था, और फिर ट्रंप ने भी जिस तरीके से उनकी तहजीक को एक बाकायदा एक छेड़ बना लिया, वो ये जिक्र ज़रूर करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 तैयारे जो है मार गिराए, जिसमें 4 राफेल थे। तो अब वो अपनी जो एयरफोर्स है, अपने हवाबाज हैं, उनका जो इत्मीनान है वो बहाल करने के लिए अगर वो जंगी मशकें कर रहे हैं गुजरात में पाकिस्तान की सरहद के करीब, तो करने दें। उससे पाकिस्तान को क्या खौफ होता है? पाकिस्तान के लिए तो कोई मसला नहीं है। चाइनीज़ जो हैं वो कोई अफीम पीने वाले चाइनीज़ नहीं हैं, वो पूरी तरीके से तैयार थे। जैसे ही ये उन पर हमला आवर हुए, वो पहले ही से तैयार थे और वो इन पर टूट पड़े। उन्होंने वो तुतकले बनाकर तैयार रखे हुए थे और उसके ऊपर टॉप पे खारदार तारे लपेटी, कीलनुमा वो तारे लपेटी हुई थी। उन्होंने उनके साथ जब ठुकाई करना शुरू की, उनको मारना शुरू किया, और बहुत सारे जो हैं वहीं ज़ख्मी हो गए। चाइनीज़ ने उसका इंकशाफ किया कि हमने इनके इतने सोल्जर, तकरीबन वो कोई 60-65 जो थे, वो हमने मार दिए हैं। तो बहुत सारा इलाका जो था उसमें चाइनीज़ उनकी आर्मी जो है उसने कब्ज़ा कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारक गैल। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नेशनली और इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे मोहल्ले वकू में, इन सब खद्दे खाल पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद बेग साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सरहद के करीब कुछ फ़ज़ाई एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं, आप इसको किस तनाज़र में देख रहे हैं? देखिए, वो गुजरात के इलाके में उन्होंने ऐलान किया कि वो जंगी मशक़ें करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि मई जो गुज़श्ता हमारा मई के महीने में पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के शहबाजों ने जो इंडियन एयरफोर्स की मंजी ठोकी थी, उनका बेड़ा गर्क किया था। तो उसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुकी थी। उनके जो हवाबाज थे वो तैयारे उड़ाने के लिए तैयार ही नहीं थे और बहुत ही एक डिप्रेशन की सी कैफियत थी। उसकी वजह एक तो ये थी कि पहले तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थी कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं, बल्कि जो उनके तैयारे गिरे हुए थे उनको भी वो पाकिस्तानी बनाकर पेश करते रहे, और बाद में फिर उनका ये झूठ भी उनके गले पड़ गया। और फिर ट्रंप ने भी जिस तरीके से उनकी तहजीक को एक बाकायदा एक छेड़ बना लिया इंडिया की, कि जब भी कभी वो गुफ्तगू करता है आज तक वो ये जिक्र ज़रूर करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 8 तैयारे जो है मार गिराए, जिसमें 4 राफेल थे। तो वो उस दलदल में घिरे हुए थे ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा होने की वजह से। तो अब वो अपनी जो एयरफोर्स है, अपने हवाबाज हैं, उनका जो इत्मीनान है वो बहाल करने के लिए अगर वो जंगी मशक़ें कर रहे हैं गुजरात में पाकिस्तान की सरहद के करीब, तो करने दें। उससे पाकिस्तान को क्या खौफ होता है? पाकिस्तान के लिए तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने भी पहले जो इंडियन जितने तैयारे गिराए थे वो तकरीबन कोई 200 किलोमीटर की दूर से फायर करके उन्हीं के अपने इलाकों में मार गिराए थे। तो उसमें कोई पाकिस्तान के लिए तो तशवीश और परेशानी वाली बात नहीं है। वो अगर इसी तरीके से अपना मोराल हाई करना चाह रहे हैं तो करने दें। जब पाकिस्तान की तरफ वो अपना रुख करेंगे तो फिर उनको दोबारा जवाब मिल जाएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स दे देगी। सर, इस फ़ज़ाई एक्टिविटी में जो भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से नोटम जारी किया गया है, इसमें दुबई एयर शो के अंदर जो भारत को मुंह की खानी पड़ी थी, उनकी जग हंसाई हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको कैसा देखिए, वो असल वजह वही तेजा जहाज़ था उनका, जो वहाँ पे जो है वो जिस तरीके से वो क्रैश हुआ, और उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो जो जहाज़ क्रैश हुआ वो पब्लिक पर नहीं हुआ, या वहाँ पर जो 200-250 तैयारे पार्क थे अगर उनके ऊपर वो गिर जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती, और शायद आइंदा के लिए दुबई में इस तरह के एयर शो भी बंद हो जाते, वो इतने बड़े पैमाने पर तबाही फैलती। वो आगे वीराने में जाके जिस तरीके से क्रैश हुआ, तो उसमें फिर उनका वो जो तेजा तैयारा है, जिसको वो कहते थे कि ये 5th जनरेशन वॉर प्लेन है, हमारा जंगी तैयारा है, तो उसमें भी साफ ज़र है एक उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक तो हुआ ना, शर्मिंदगी भी हुई, आलमी सतह पर शर्मिंदगी हुई। तो उसको उन्होंने फिर कोशिश है कि किसी तरीके से वो उसका इत्मीनान जो है अपने हवाबाजों का बहाल करें उस तैयारे के ऊपर। मतलब है कि उसमें उसके लिए किसी और मुल्क के लिए क्या ख़तरा हो सकते हैं, वो अपने लिए ख़तरा खुद हैं। फिर उनके बहुत सारे तैयारों को जो उनके पास पहले Su-30 हैं, उनको तो वो वैसे ही एयरफोर्स के अपने लोग कहते हैं कि ये उड़ते हुए ताबूत हैं इंडियन हवाबाजों के लिए। तो वो ये वजह है, और उसमें वो अगर अपने तैयारों को दोबारा एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनमें एक हिम्मत आ जाए उनके हवाबाजों में और वो तैयारे उड़ाने के काबिल हो सके, तो अच्छी बात है, करें। सर, आपको नहीं लगता इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो हमें अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं और गालिबन हम पे ही रोब दबदबा जमाने के लिए या हमें अपना ज़रा वक़्त दिखाने के लिए ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और फिर उन्हीं तैयारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको चलते फिरते कॉफिन्स कहा जाता है। अपने बड़े बड़े जो बेशकीमती विंग कमांडर्स थे
وہ اس میں ان کا بھی ضیاع کر بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عالمی دنیا کو اس طرح کے نوٹمز دے کر کیا میسیج دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے باقاعدہ گجرات سے اپنے سمندر ساحل تک جس طریقے سے پہلے ایک باقاعدہ اسی طرح نوٹن جاری کر کے اور بحریہ کا اور ایئر فورس کا مشترکہ انہوں نے ایک مشق کی تھی اور اس میں تاثر انڈیا میڈیا نے یہ دیا تھا کہ بس اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی خیر نہیں ہے. لیکن کیا ہوا، وہ جو 10 دن کی ان کی جو ایک جنگی مشقیں تھیں ہوائی بھی اور بحری بھی وہ ختم ہو گئی. تو اب دوبارہ انہوں نے جاری کی ہے. تو بیسیکلی تو وہ ایک اپنا عالمی سطح پہ تو بہت بے عزت ہو چکے ہیں. عالمی سطح پر تو کون سا بین الاقوامی ڈیلی نیوز پیپر ہے یا جریدہ ہے ہفتہ روزہ یا کوئی بھی ان کے تجزیہ کار ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انڈیا کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہو. تو اس حالت میں اور اس قدر جو شرمندگی کے بعد آخر انہوں نے زندہ تو رہنا نا. اور یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ایشیا کے جناب تانے دار ہیں اور بہت بڑی ابھرتی ہوئی قوت ہے، دنیا کی 5ویں بڑی فوجی قوت ہے، اور کہاں ان کی حالت یہ ہے کہ اب ان کو عالمی سطح پر کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. تو پھر صاف ظاہر ہے اس میں اگر وہ یہ کارروائی کر رہے ہیں تو کرنے دیں، ٹھیک ہے. سر مارکہ حق میں جہاں ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی، وہیں جو سپرمیسی کے دعوے دار ہیں ٹرمپ صاحب، وہ بھی ذرا بھارتی ہندوتوا پالیسی کے خلاف نظر آ رہے ہیں اور برطانوی جریدے بھی اس بارے میں ذکر اذکار کرتے نظر آ رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، یہ میرے خیال کل کی نیوز پیپر دا نیو یارک ٹائمز، اس نے جو کچھ ہندوتوا کے بارے میں لکھا ہے اور انہوں نے جو اس کی منظر کشی کی ہے RSS کی، اور بتایا ہے کہ RSS جو ہے یہ انہوں نے صرف دہشت گرد جماعت کا الفاظ استعمال نہیں کیے، باقی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہی ساری چیزیں جو پاکستان ہم جیسے لکھنے والے جو ہیں وہ پچھلی کئی دہائیوں سے لکھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اب جو ہے اس کا ادراک جو ہے وہ باقاعدہ بین الاقوامی میڈیا کو بھی ہو گیا ہے. وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ RSS جو ہے یہ ایک ہندو انتہا پسند جماعت نہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں. بلکہ نیو یارک ٹائمز نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی دوستی کے نام پر اپنے ہی ملک کے فاؤنڈر جو تھا اپنا گاندھی، اس کو RSS نے قتل کرایا تھا. انہوں نے RSS کا نام لیا ہے، اس نے جس نے قتل کیا تھا اس کا نام نہیں لیا. تو پھر صاف ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہے تو اس میں پھر انڈینز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس وقت جس طریقے سے بری طرح عالمی سطح پر جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں، تو پھر وہ کس حد تک جو ہے اپنے جارحانہ مزاج اور اس کے ساتھ یہاں پر مزید جو ہے وہ کوئی اپنا چہرہ برقرار رکھ سکتے ہیں. سر ایک اور جگ ہسائی کا معاملہ ہے پھر ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے، بھارت کی اسٹریٹجک فورسز کی جانب سے، جہاں سرد علاقوں میں BSF ان کی بارڈر سیکیورٹیز کو دیکھتی ہے پورے بھارت کی، تو وہاں پر ایک عجیب و غریب سی منطق دیکھنے کو آئی ہے کہ جو وردی وائٹ ہوتی تھی اس کو بلیک کر دیا گیا ہے. اس بے وقوفانہ عمل کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں انڈیا کے اپنے اندر سے ہی اس کے اوپر احتجاج ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں برفانی علاقے ہوتے ہیں جیسے سیاچین ہے، کارگل ہے، یا اس طرح کے جو محاذ ہوتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ جو ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے وہ انسانوں کو سردی یا سنو بائٹس اس سے بچانے کے لیے، تو وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. اس کے ایک اور اسٹریٹجک اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ برف میں اس نے کوئی اور کسی اور کلر کا یونیفارم پہنا ہوا ہے سولجر نے، تو بڑا بآسانی اس کو جو ہے وہ دشمن جو ہے یا کوئی بھی جو ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس کے باوجود وہاں پر انڈیا نے جو یہ حرکت کی ہے اور اپنے ان کی وردی جو ہے اس کو بلیک کر دیا ہے، تو اس کے اوپر جو انڈین میڈیا احتجاج کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرپشن جو ہے وہ شامل ہے، کہ اتنے بڑے پیمانے پر ان کی جو یونیفارمز بلیک جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں برائبری اور کرپشن شامل ہے. اور اگر وہ اپنے ہی سولجرز جو ہیں ان کی جان کی قیمت جو ہے وہ ایک چند ٹکوں کی جو ہے بدعنوانی اور رشوت ہے یا لوٹ کا مال بنا کر وہ وصول کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اب اس میں ہمارے لیے تو اگر آسان ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ان کی کوئی کشیدگی ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے ان کالی وردی والوں کو نشانہ بنانا برف میں وہ تو بہت ہی آسان ہو جائے گا نا، ان کو دور سے ہی شناخت کیا جا سکے گا. سر ایک اور گلوین ویلی کی جانب سے کچھ ایک لیڈنگ کریکٹر ہیں سلمان خان صاحب، اور ایک مووی کو پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ریئلٹی ہے. آپ تو بڑے باریک بین لکھنے والے لکھاری ہیں اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ ان سارے واقعات کو دیکھتے ہیں، آپ کس نظریے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ فکر نہ کیجئے، 20 سال کے بعد انڈین ایئر فورس جو ہے اس کو پاکستان پر حاوی دکھانے کے لیے
جو 9 मई کے دن یا اس سے پہلے جس طریقے سے پاکستان نے انڈین ایئر فورس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو وہ فلم بنائیں گے جس میں وہ دکھائیں گے کہ ان کی وہ جو ایک خاتون پائلٹ تھی جس کے بارے میں پتہ چلے کہ غائب ہو گئی، اور شیوانگی کا غالباً ذکر کریں ٹھیک ہے، اس میں وہ کوئی نہ کوئی ہیروئن لے کے بتائیں گے کہ اس خاتون نے جو ہے خاتون پائلٹ نے کس طریقے سے پاکستان ایئر فورس کے چھکے چھڑا دیے۔ جو آپ نے گلوان کی بات کی ہے، دیکھیے گلوان لداخ کی وہ ویلی ہے، اور اس خطے میں پچھلے 45-47 سال 62 میں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں یہ باقاعدہ طے ہوا تھا، اور وہ اس پہ عمل درآمد دونوں افواج کرتی چلی آئی ہیں کہ وہ وہاں پر وہ گولی نہیں چلائیں گے۔ تو بہت سارا علاقہ جو تھا اس میں چائنیز ان کی آرمی جو ہے اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب قبضہ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے بڑے ہی فلمی انداز میں یہ سوچا کہ ہم رات کو حملہ ہوں گے ان کے اوپر، چائنیز کے اوپر، جس وقت وہ سوئے پڑے ہوں گے۔ تو اس میں ان کی ایک ریجمنٹ ہے، جو پوری ریجمنٹ جو ہے وہ چڑھ دوڑی، اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ چائنیز جو ہیں وہ کوئی افیون پینے والے چائنیز نہیں ہیں، وہ پوری طریقے سے تیار تھے۔ جیسے ہی ان پر حملہ آور ہوئے، وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈنڈا استعمال ہوتا ہے جس کو تتکلا بولا جاتا ہے، تقریباً 1.5 فٹ کا 2 فٹ کا، انہوں نے وہ تتکلے بنا کر تیار رکھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر ٹاپ پہ خاردار تاریں لپیٹی ہوئی، کیل نما وہ تاریں لپیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کے ساتھ جب ٹھکائی کرنا شروع کی، ان کو مارنا شروع کیا، تو زخمی ہو کر ان کے بہت سارے سولجر جو ہیں ساتھ ہی جو یخ پانی اور منجمد قسم کی جھیل ہے اس میں کود گئے، اور بہت سارے جو ہیں وہیں زخمی ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے چائنیز نے اس کا انکشاف کیا کہ ہم نے ان کے اتنے سولجر تقریباً وہ کوئی 60-65 جو تھے وہ ہم نے مار دیے ہیں، اور اس میں وہ مرنے والے جو ہیں وہ اسی تتکلوں کے حالت میں مرے، اور پھر بہت سارے جو منجمد جھیل میں اور یخ اس میں کودے تھے وہ کتنے تھے اس کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اور ان کا اس میں ریجمنٹ کا ان کا جو کمانڈانٹ تھا، CO تھا، وہ ان کا جو باقاعدہ 2IC وہ بھی، اور اس میں ان کے 3 اور افسران تھے، یہ 5 افسران تھے، یہ ان مارے جانے والوں میں شامل تھے۔ اور اس پہ پھر باقاعدہ انڈین میڈیا میں وہ ویڈیوز جس وقت نشر ہوئیں کہ جس میں ان کے ساتھی جو تھے وہ باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اپنے جو ان کے چہرے بھی ماسک ہو چکے تھے۔ چائنیز نے جس طریقے سے ان کو مارا ہے، تو جو مرے ہوئے تھے، یہ جو زخمی تھے، ان کے چہرے بھی ماسک ہوئے ہوئے تھے، اور یہ اتنی بری حالت تھی ان کی۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے سانحہ ثابت ہوا، انڈین آرمی کے لیے سبق ثابت ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ چین کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی مڈبھیڑ کر سکیں یا انہیں دھمکی دے سکیں، ورنہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہ باقاعدہ ایک پورا 17-18 دن یہ پورا سارا چلتا رہا تھا۔ تو اور باقی جو وہ فلم بناتے ہیں تو صاف ذرا ان کا جو سارا دار و مدار ہے وہ بالی ووڈ کی ایکشن سے بھرپور فلموں کے اوپر ہے، بس وہیں تک اور وہ اپنی عوام کو اسی طریقے سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا جو ایک مذہب ہے وہ زیادہ تر دیو مالائی کہانیوں پر مشتمل ہے، جس میں مطلب انسان اڑ رہے ہیں، ان کا بھگوان اڑ رہا ہے اور کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، کہیں بھی وہ 2-2 ہزار لوگوں کو جو ہے لشکر کو وہ ایسے تہس نہس کر دیتا ہے، وہ اسی میں خوش رہتے ہیں۔ اور اس طرح کی فلمیں جو ہیں وہ ان کی عوام بڑے شوق سے دیکھتی ہیں اور اس پر یقین اور اعتماد بھی رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کو اپنا قیمتی ٹائم دینے کا۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے خالد بیگ صاحب کے بالکل فریش انالیسس سنے، امید کرتے ہیں جی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ جی اپنا میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔